नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादज़ हम्दो सना के मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह करीम ने अपने पाक कलाम में लारैब कलाम में इरशाद फरमा व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। ये नमाज का हुक्म है, ज़कात अदा करने का हुक्म है और रकू करने वालों के साथ रकू करने का हुक्म है। इसके बारे में मज़ीद हम स्टेप बाय स्टेप बयान करेंगे नमाज की अहमियत के बारे में। आज हम नमाज की शराइत के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहेंगे, क्योंकि नमाज ये इन शर्तों के बगैर होती ही नहीं। अगर ये ना पाई जाएंगी तो नमाज हमारी होगी ही नहीं। तो वो शर्तें क्या हैं, पहले सुन लेते हैं। ये 6 शर्तें हैं: तहारत, सत्रे औरत और इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। बुज़ुर्गों ने एक लफ्ज़ दिया है, वो बंदा कह ले तसावनत, तसावनत तो से। तो ये इन 6 शर्तों का पहला हरफ जिसको कहते हैं ना मुखफ़फ़, ये है तसावनत की पहले तो है, इससे तहारत ले लें। आगे सीन है सत्रे औरत, आगे अलिफ है इस्तिक़बाल क़िबला, आगे वाव है वक्त, आगे नून है नियत और आगे ता है तकबीर तहरीमा। अब हम इनके बारे में कुछ अर्ज़ करते हैं। पहला है तहारत। तो ये तहारत, पाक होना, इसमें थोड़ी सी हम तफसील से अर्ज़ करेंगे। ये हर किस्म की नजासत से बंदे का पाक होना, यानी नजास्त गलीज़ा से, नजास्त खफ़ीफ़ा से और हद से असगर से, हद से अकबर से, और ये कोई भी ऐसी चीज़ यानी जहाँ नमाज़ पढ़नी है उस जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना और अपने जिस्म का पाक होना, ये सब तहारत में आएगा। हद से असगर क्या होता है ये जान लेते हैं, ये बेवुज़ू होना। हद से अकबर यानी जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है वो हद से अकबर है। गलीज़ा, नजास्त गलीज़ा किसको कहते हैं? जो गाढ़ी नजास्त होती है, जिस तरह गोबर वगैरह है और इसी तरह दूसरी चीज़ें जो गाढ़ी हैं। और नजास्त खफ़ीफ़ा बहने वाली। तो नजास्त गलीज़ा के बारे में ये आता है कि एक दिरम की मिक़दार जो है उसकी माफ़ी अगर उससे ज़ायद हो तो उसको धोना ज़रूरी है। अब दिरम की मिक़दार उलमाए कराम ने लिखा किस तरह हथेली सीधी करें, आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालें, जितना पानी रुक जाए वो एक दिरम की मिक़दार है, जो बहना शुरू हो जाए वो दिरम से बाहर है। तो इतनी अगर नजास्त गलीज़ा जिस्म पे या कपड़े पे लग जाए तो उसकी माफ़ी, और उससे ज़्यादा हो तो धोना ज़रूरी। खफ़ीफ़ा जिस्म के किसी एक उज़व पे या किसी कपड़े के एक उज़व पे एक जो हिस्सा है उसका, जिस तरह आस्तीन अलहदा है, दामन अलहदा है, तो एक हिस्से का चौथाई हिस्सा जो है वो खफ़ीफ़ा, नजास्त खफ़ीफ़ा जो बहने वाली है उतना माफ़ है। उससे ज़्यादा अगर लग जाए, चौथाई से ज़्यादा, तो उसको धोना ज़रूरी होता है। ये भी सुन लें कि ये फतवा है। फतवा और होता है, तकवा और होता है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کپڑے پہ دامن پہ تھوڑی سی نجاست لگی جو درم سے کم تھی، تو آپ نے اس طرح اس کو پکڑا اور دھونے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو کسی نے دیکھا اور عرض کیا کہ امام صاحب آپ کا تو اپنا فتویٰ ہے کہ نجاست غلیظہ جو ہے 1 درم سے کم ہو یا اس کی مقدار تو وہ معافی ہے، تو اس سے کم ہے یہ تو معافی ہے، تو آپ دھونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ یہ کہ اس کو بھی دھو کے نماز پڑھی جائے۔ تو اس لیے تو فتویٰ یہی ہے کہ اتنی معافی ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اس کو بھی دھو کے نماز پڑھی جائے۔ یہ طہارت ہے، تو جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ سب نماز کے لیے شرطیں ہیں۔ اگر یہ نہ پائی جائیں گی تو ہمارا یہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری نماز کے لیے شرط جو ہے وہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا لفظی معنی ہے اپنے ننگیج کا ڈھانپنا، اپنی شرمگاہ والی چیزوں کا ڈھانپنا۔ اور یہ مرد اور عورت کی یہ جو ہے علیحدہ علیحدہ، ستر عورت علیحدہ ہے۔ مرد کا عام طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے سمیت یہ اس کا ستر ہے، اور عورت کا پورا جسم ہی، یعنی چہرے کے علاوہ یہ 2 ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم ہی اس کا ستر ہے۔ بلکہ حدیث شریف سن لیتے ہیں برکت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور جب وہ گھر سے نکل دیا ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، تو اس لیے عورت کا لفظی معنی ہی چھپانا ہے، پردے کی چیز ہے۔ تو اس لیے، اور یہاں ایک ضمن عرض کروں کہ یہ آج کل کچھ لوگ نام نہاد ماڈرن کہہ سکتے ہیں، دکھ سے بات کر رہا ہوں یہ کہ یہ گھروں میں بھی اور بازاروں میں بھی وہ شارٹ نکر پہن کے، جن کے وہ آدھے یعنی وہ ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اور وہ یعنی بازاروں میں بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، یا تو وہ اسی طرح جا رہے ہیں، گھروں میں بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ کیا ان کے بڑے ان کو نہیں سمجھاتے کہ یہ دیکھیں گھر میں عورتیں بھی ہیں، تمہاری بہنیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو وہ آدھی ٹانگیں وہ ننگی کر کے تو پھر رہے ہیں، کیا جی ہم ماڈرن ہیں؟ یہ کیا ماڈرن ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کے لیے وہ شریعت ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی اسلام کا لفظی معنی یا مسلمان کا لفظی معنی ہی یہ ہے فرمان بردار، گردن جھکا دینا۔ تو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے حکم کے سامنے گردن جھکائیں گے تو مسلمان کی تعریف ہم پہ سچی ثابت آئے گی۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ اپنا کم از کم مرد جو ہے، اور یہ اپنا ناف سے لے کے گھٹنے تک ہر حال میں وہ چھپائے۔ اور کئی یہ بھی دیکھے گیا، یہ تو بچوں کی بات، بڑے بھی کئی یعنی وہ بزرگ انہوں نے یہ دھوتی پہنی ہوتی ہے، تو گرمیوں میں وہ اپنی دھوتی اوپر چڑھا کے کافی ٹانگیں ننگی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر بندہ جس طرح حدیث شریف ہے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں تو زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے کہے، اگر زبان سے نہیں تو پھر تیسرا معیار یہ ہے کہ دل میں اس کو برا تصور کرے، یہ ادنا درجہ ایمان کا۔ تو اس لیے یہ بزرگوں کو بھی ادب سے سمجھائیں کہ یہ اس کو ڈانپنا ہم پہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو ہاں یہ بھی سن لیں کہ تنہائی میں بھی بندہ اپنے ان چیزوں کو ڈھانپے گا، کیونکہ تنہائی میں اللہ تو ہوتا ہے نا، فرشتے تو ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ تو حق اللہ کا ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں، اللہ سے حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، تو وہ وہاں ہمیں تنہائی میں بھی ان چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ستر عورت، یہ دوسری شرط ہو گئی۔
طہارت، ستر عورت، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یہ ایک قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا سینہ، چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا تو ہماری درست ہوگی نماز، اگر نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ دوسری جگہ پہ جاتا ہے جہاں قبلہ کی جو سمت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں سے بندہ پوچھ لے یا ان کو کہہ دے۔ اگر مسجد میں جائے تو پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں وہ انہوں نے صحیح سمت کوشش کی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں پڑے تو کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر گھر والوں کو کہہ دے کہ مصلی بچھا دیں یا خود پوچھ کے۔ تو اگر پوچھنے کے بغیر اس نے غلط، یا پھر اگر جنگل میں ہے تو پھر تحری کرے، کوشش کرے۔ دن میں ہے تو سورج کو دیکھ کے اندازہ لگائے کہ یہ ٹائم مثال کے ظہر پڑ رہا ہے تو جو سورج ادھر ہوتا ہے، تو عصر کی پڑ رہا ہے تو خیال کرے کہ سورج اس سائڈ پہ ہوتا ہے، تو اس سے کوشش کر کے، اگر کوشش کر کے پڑھے گا تو پھر درست ہے۔ اگر کوشش کے بغیر اس نے پڑھی تو پھر اگر صحیح سمت پڑھے گے تو نماز ہو جائے گی، اگر غلط تو اس کو لٹانا پڑے گا، واجب الاعادہ ہوگی نماز۔ تو اس لیے استقبال قبلہ یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں 16 یا 17 مہینے یہ قبلہ اول جو مسلمانوں کا ہے بیت المقدس، بعض نے بیت المقدس بھی اس کو پڑھا ہے، تو وہ اس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ دلی میلان اس طرف تھا کہ جو میرے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے جو خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، وہ ہمارا قبلہ ہو۔ اور ویسے بھی سابقہ کتب میں آپ کے نبی ہونے کی یہ جو نشانیاں تھی، علامات، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ قبلتین والے ہوں گے، یعنی دو ہی آپ کے حرمین والے ہوں گے، یعنی حرمین شریفین والے ہوں گے، خانہ کعبہ اور مدینہ شریف والے، اور دو ہی وہ قبلے والے ہوں گے۔ تو وہ آپ کی یہ دلی خواہش تھی، تو وہ یہ بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کی طرف یہ چہرہ کر کے، جس طرح قرآن مجید بھی فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ ہم اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ جس طرف دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ چہرہ پھیر لیں، ہم وہ اس کو قبلہ بنا دیں گے آپ کی رضا کے مطابق۔ تو یہ قبلہ اول بیت المقدس، اور یہاں سے دیکھیں کہ آج کل جو قبلہ اول کے باسیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، بلکہ آج صرف ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جس طرح دیکھیں نا کہ حدیث شریف ابھی میں نے پہلے عرض کیا مفہوم، کہ اگر کوئی برائی یا ظلم دیکھتے ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں تو زبان سے، اگر زبان سے نہیں تو پھر تیسرا جو معیار ہے وہ اس کو کمزور ایمان کیا کہا گیا ہے، ایمان کا ادنا درجہ کہا گیا ہے کہ دل میں اس کو برا تصور کرو۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمام مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہے، تو ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ جو آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں، جو عملاً کر سکتے ہیں وہ عملاً کریں، نہیں تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ، جو ہمارا قبلہ، اور صرف دیکھیں وہ فلسطین والوں کا صرف قبلہ نہیں ہے، وہ صرف ان کا قبلہ اول نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ قبلہ اول ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو مسلمانوں کا اور قبلہ اول کے حفاظت کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا استقبال قبلہ۔ پھر چوتھی شرط ہے اسی طرح وقت، تو یہاں اس پہ کافی وقت لگ سکتا ہے، یعنی ایک ایک چیز پہ کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ لوگوں کے پاس
ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو وہ اتنے یعنی مختصر کرے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں مشورہ ویسے بھی یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور مشورہ میں برکت ہوتی ہے، شرمندگی سے بندہ بچ جاتا ہے، تو مشورہ کرنا چاہیے۔ تو مشورہ یہی کہ تو اس لیے وقت میں اتنا کہیں گے کہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اس کا اس طرح مثال سمجھ لیں، کئی دوست وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی عشاء کا وقت نہیں تو نیند آ رہی ہے جو چلو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب عشاء کا وقت شروع ہوگا تو پھر نماز اس پہ فرض ہوگی۔ اگر وقت ہی نہیں ہوا بھی تو وہ اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے، تو جب فرض نہیں ہے تو اگر وہ پڑھے گا تو وہ اس کی نہیں ہوگی، جب وقت آئے گا تو اس پہ فرض ہوگی تو پھر اس کو پڑھنا پڑے گی۔ تو اس لیے بندہ یہ بہانہ نہیں لگا سکتا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے یا میں نے سونا ہے، تھکا ہوا ہوں، تو وقت سے پہلے کوئی بھی نماز جب اس کا وقت آئے گا تو پھر اس کو ہم پڑھ سکتے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور پھر یہ نیت کرنا، نیت کیا ہے؟ یہ دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ باقی زبان سے جو ہم یہ نیت کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز عشاء، ہاں جی، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف اللہ، تو یہ اس کو فقہاء کرام نے لکھا یہ مستحب ہے۔ مستحب کیا ہوتا ہے کہ کریں تو بہتر ہے، ثواب ہے، اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ جو ہے، پکا ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، جو شروع میں نماز میں ہم نیت باندھتے ہیں، تو اس کو یہ نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا ہے اور اس کی شرائط میں بھی۔ تو یہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ آپ تساونت لفظ یاد کر لیں۔ یہ پہلا تساونت، تو سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، اور تا سے تکبیر تحریمہ۔ اگر ہم یہ شرائط پوری کریں گے تو ہماری نماز ہوگی، کیونکہ یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ شرائط ہیں، پائی جائیں گی تو ہوں گی، نماز ہوگی، اگر شرائط نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، سیکھنے والی بات ہے، اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔